अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। मैं मौसम नंबर दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इस बार एक नए टॉपिक को लेकर, एक नई सोच को लेकर। और चूँकि मुझे लास्ट वीडियो में इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से मेहनत जारी करते रहेंगे, ठीक है? और कंसिस्टेंसी इज़ द की, यही कहा जाता है ना, तो हम अपनी तरफ से वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। बाकी देखें, ये अल्लाह ताला ने जब जिसको शोहरत देनी होगी, जब जिसे जितना आगे लेके जाना होगा वो उसके काम है, उसमें हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करना। तो आप बोल सकते हैं कि आज किस टॉपिक को लेके आप हाज़िर हुए हैं हमारी खिदमत में। तो देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि लास्ट टाइम जब मैंने टॉपिक अपलोड किया था कि मुहर्रमुल हराम में शादी-ब्याह के मामलात कैसे हैं, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो मैंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ़िरकावारियत की नज़रें उतार कर इवेंचुअली बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले किया। मैंने दोनों साइड्स की स्टोरी बयान की। जो लोग कहते हैं कि नहीं यार करनी चाहिए, और दूसरे किस्म के लोग वो जो कि कहा करते थे कि नहीं, यहाँ पर शादी ब्याह जो है बिल्कुल हराम है। तो मैंने दोनों साइड की स्टोरी आपके सामने रखी कि हम अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम नहीं कर सकते। और लेकिन ये है कि मेरी परसेप्शन उसमें यही थी कि हमें इन मामलात से बाहर रहना चाहिए। और भी बहुत सारे दिन हैं, और भी बहुत सारे महीने हैं। तो लोगों ने मुझसे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि यार तुम क्यों ना, क्योंकि तुम्हारी रिसर्च है इस पे, तुमने कोरोना के टाइम्स में बहुत सारी रिसर्च की इस मामले में, तो तुम क्यों ना शिया सुन्नी इख्तलाफात के बारे में बोलते हो। यानी क्यों ना लोगों के सामने, एक आम फहम इंसान के सामने जो कि बहुत कंफ्यूज है, वो अपने किस्म के मौलवियों से सुनता है तो वो उसको अपने तरीके की बातें बताते हैं, ठीक है? जो अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट्स है वो उसको अपनी बातें बताते हैं, ठीक है? जो अहले तशय्युअ स्कूल ऑफ थॉट्स है वो बच्चे को अपनी तरफ से ट्रेन करते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। बच्चा कहता है यार मैं इनकी बात सुनता हूँ तो ये बिल्कुल 180 डिग्री बात कर रहे होते हैं, जब मैं अपनी बात कहता हूँ तो फिर वो बिल्कुल अलग बात कर रहे होते हैं। तो क्यों ना कोई एक ऐसा टॉपिक हो, कोई एक ऐसा आदमी हो जो कि हमें बहुत आसान फहम और सिंपल से अल्फाज में बता दे कि बेसिकली जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो फ़िरक़े हैं, जो बड़े-बड़े इस्लाम में फ़िरक़ा है, ठीक है? अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जिसको कहते हैं, जो शिया हज़रात हमारे हैं, हमारे भाई हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात आखिर है क्या? ऐसी कौन से इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से आज ये नौइयत आन पड़ी है कि एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहता, ठीक है? दूसरे को काफिर के नारे लगाए जाते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या-क्या जो है ना वो मामलात हो चुके हैं पास्ट में, इस फ़िरकावारियत की नज़र हो चुके हैं। तो इवेंचुअली देखें, ये टॉपिक तो इतना वास्ट है, ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इस पे अगर मैं 100 लेक्चर्स भी अपलोड करता रहूँ तो ये भी इवेंचुअली बहुत कम है, ठीक है? ठीक है, 1400 साल की हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है इस तरह के मामलात से, ठीक है? कुछ हमारी तरफ से मामलात हुए हैं, कुछ उन लोगों की तरफ से मामलात हुए हैं। तो मैं कोशिश की है मैंने कि मैंने एक नई सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है? तकरीबन वो 10 से 12 सीरीज़ इसमें एपिसोड्स पे मजमूआ हो, ठीक है? 10 से 12 उसमें एपिसोड्स हों, जिसमें बहुत ही आसान फ़हम अंदाज़ में ये समझाया जाए बच्चों को, ठीक है? ये बड़ों को भी, जिनको बड़े लोगों की बातें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, ठीक है? यकीन करें, इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है चीज़ों को कि लोगों को समझ में नहीं आती। तो हम जो है बेसिकली उसको नैरो डाउन करेंगे, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और मैं जो हूँ वो हर एपिसोड में, हर वीडियो में एक इख्तलाफ को लेकर, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड तक, करबला तक इसको लेके चलेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसे वो कौन-कौन से बुनियादी इख्तलाफी मसाइल हैं जो कि दोनों सेक्ट्स, दोनों फ़िरक़ों के दरमियान पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में अपने लिए कोई स्पेस, कोई जगह रखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हम वक़्त ब वक़्त हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करता रहूँ, और हर इख्तलाफ पे हम हर वीडियो में बात करेंगे। आज हम जिस इख्तलाफ पे बात करेंगे वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट है, ठीक है? और यानी जिससे जो हमारे अहले तशय्युअ जो हज़रात हैं, जो हमारे शिया हज़रात हैं, जो कि जिन इख्तलाफात को उठाते हैं, उभारते हैं, उनको हम रीज़नेबल तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो पहला इख्तलाफ है बेटा, दोस्तों मेरे, वो है सक़ीफ़ा बनी साइदा से रिलेटेड, ठीक है? इस टॉपिक का टाइटल जो है, इस वीडियो का टाइटल जो है वो है सक़ीफ़ा बनी साइदा। अब बेसिकली ये वर्ड ऐसा है, यकीन करें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50 to 60% लोगों ने ये वर्ड पहली मर्तबा सुना होगा, लेकिन ये बेसिक है, ये ठीक है? ये शिया बच्चे को पता होता है कि बेसिकली क्या हुआ है, क्या मामलात हुआ है, क्या मामला हुआ है। ये खिलाफत से रिलेटेड ये सवाल पूछा जाता है कि सक़ीफ़ा बनी साइदा में क्या हुआ, क्या मामला था। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट के अंदर इसको बिल्कुल कंक्लूड करूँ।
آپ اس ویڈیو پہ بنے رہیے، ٹھیک ہے، اس کو لائک کریں نہ کریں، لائک تو ویسے کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ میری سورسز کیا ہے، ٹھیک ہے، میں کہاں سے وہ چیزیں لیتا ہوں۔ دیکھیں لوگ تو تاریخ کی کتابوں سے بھی اٹھا کے باتیں بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضعیف روایات کو اٹھا کر، من گھڑت، ٹھیک ہے، موضوعات میں سے اٹھا کے، یعنی جو من گھڑت روایات ہیں وہاں سے بھی اٹھا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن جو میرا اصول ہے، اور میرا اصول یہ ہے کہ جو بھی عقائد ہے، جو بھی دلائل ہے، وہ سب سے پہلے تو قرآن مجید سے ثابت کرنا، پھر قرآن مجید کی آیات کی سپورٹ میں ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مین ٹاپ اسٹریم کی ہماری کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ترین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جو ان دو کتابوں کو باقی حدیث کی کتابوں سے کمپیئر کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے جو شمال کو جنوب سے کمپیئر کرتے ہیں، یعنی ان دو کتابوں کا لیول باقی تمام کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ تو میرا جو مین سورس ہے بیسکلی وہ قرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے بعد اگر کوئی نوعیت رہ جائے تو صحیحین کی کتابوں میں سے، جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ٹاپ لیڈرشپ کی 6 کتابیں، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ 6 کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہوں نا وہ اختلاف بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اسٹارٹ کا مسئلہ خراب ہی یہیں سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو معلوم ہے 13 ہجری کو 12 ربیع الاول کو فجر کے ٹائم جو ہے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کا سوال، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں کی گئی، اور یہ جو 2 حضرات تھے یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ٹھیک ہے، یہ اپنی خلافت چمکانے کے لیے پہنچ گئے تھے سقیفہ بنی ساعدہ، اور جب ان کو اللہ کے رسول کی تدفین میں مشغول ہونا چاہیے تھا اس وقت وہ یہ خلافت کے کام لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے نام انہوں نے وہاں پہ داخل کر دیا تھا، جبکہ جو اہل بیت تھے، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی تھے، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت عباس تھے، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ یہ جب تک اللہ کے رسول کو دفنا کر فارغ ہوئے تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایک نیا خلیفہ مسلمانوں نے وہ چن لیا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر کی شکل میں انہوں نے چن لیا تھا۔ تو یہ اعتراض ہے، یہ اختلاف ہے جو کہ سب سے پہلے وہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ ایونچولی یہ بات ہے، تو اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو وہ اختلاف لے کے آتے ہیں یہ ہماری احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، تو ہم اس سے متنفر تو نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب غلط ہے، تو ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کی سب سے مین احادیث کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، تو اس سے اختلاف نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مت بولیں کہ یہ ہماری حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، ان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ حق پہ ہیں نا تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے طریقے سے ان کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا، ایک آسان فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیسکلی یہ سقیفہ بنی ساعدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلیفہ چننے کا معاملہ تھا یہ کیسے چنا گیا، یہ کس طریقے سے ہوا، ٹھیک ہے، ایک عام فہم، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سمجھ لے تاکہ آگے سے اگر کوئی اس سے سوال پوچھے تو وہ اس کو جواب دینے کی استطاعت رکھتا ہو، سکت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ بیسکلی یہ سقیفہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ یار سقیفہ جو تھا بیسکلی، سقیفہ عربی میں کہتے ہیں ایک باغ کو، ایک گارڈن کو، ٹھیک ہے، ایک چھپڑے کو، ٹھیک ہے، شیپ کو کہتے ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں اور سکون کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو اس دور کے مسلمان تھے وہ یہ سارے معاملات کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اس چھاؤں کے نیچے، اس چھپڑے کے نیچے۔ اچھا، اب میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ یقین کریں وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی تاریخ بغداد یا تاریخ دمشق کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث کی کتاب ہے۔ وہ صحیح بخاری کی پراپر حدیث میں بتا رہا ہوں جس کا ریفرنس ہے 6830۔ بہت ہی جامع حدیث ہے، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں آپ اس کے اسنیپ شاٹس ادھر اٹیچ کر دوں گا، آپ آرام سے دیکھ لیجئے گا کہ بیسکلی اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں شارٹ بائی شارٹ کر کے بتاؤں گا کہ بیسکلی سقیفہ تھا کیا، کس طریقے سے خلافت کے معاملات چنے گئے اور کیا معاملہ تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا، ٹھیک ہے، جب ان کی ڈیتھ مبارک ہوئی تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مشغول تھے، اور حضرت عمر کا وہ اعلیٰ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی، تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہو رہے تھے۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ اڑتی اڑتی یہ خبر ان کو پہنچتی ہے کہ یہاں تم لوگ اللہ کے رسول کی تدفین میں مشغول ہو، ان کی تدفین کر رہے ہو، اور وہاں پر جو انصار مدینہ ہیں
وہ کوئی خلیفہ منتخب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں، تو برائے مہربانی آپ لوگ جائیں، ان سے جا کے ڈسکشن کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں پہ مشغول رہو اور وہاں پر وہ مسلمانوں کو کوئی نیا امیر چن لیں۔ اب یہاں پہ 2 سے 3 سوالات ہیں جو کہ ایک عام انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سائیکی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات مجھے سے یاد رکھیں کہ جو عرب تھا، ٹھیک ہے، جو مسلمان تھے اس زمانے کے، ان کو 2 طریقے سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، ایک ہے مہاجرین، ایک تھے انصار، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو یاد ہے کہ جو مسلمانوں نے جو ہے وہ ہجرت کر لی تھی، چونکہ کفار مکہ جو ہے وہ ان پر اتنے ظلم ڈھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اب جو ہے تم لوگ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو یہ لوگ جو کہ 1 بائی 1 ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، جس کا پرانا نام یثرب، ان کو جو ہے وہ اسلامک لینگویج میں کہا جاتا ہے مہاجرین، یعنی ہجرت کرنے والے۔ اور جن کی طرف انہوں نے ہجرت کی، ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تو بغیر گھر بار کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اللہ کی خاطر جو ہے نا اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے مدینے کی طرف۔ تو جن لوگوں نے ان کی مدد کی اور جن لوگوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا اور ان کی مدد کی، ان کو آفرز کی، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے، تو یہ ہمارے پاس انصار مدینہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جو مسلمان ہیں ٹاپ ٹیئرز کے، وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہیں، ایک ہے مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے، ایک ہے انصار جو کہ مدینہ میں رہائشی ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ انصار مدینہ جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مہاجرین۔ مہاجرین یقین کریں بہت تھوڑی سی تعداد میں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے، اور جو انصار ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف دوبارہ، جو کہ میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ جب خبر پہنچتی ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو، تو وہ فوراً سے اٹھتے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو کہ عشرۃ المبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ٹھیک ہے، اور جو کہ امین الامت کا ٹائٹل بھی ان کو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ تو یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ سقیفے کی طرف چلتے ہیں، اس گارڈن کی طرف چلتے ہیں جہاں پر خلافت کے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ حضرت عمر اس کو روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں راستے میں تھا تو میں ایک تقریر تیار کر رہا تھا، ایک اسپیچ تیار کر رہا تھا کہ وہاں جا کر میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا جا کر انصار مدینہ سے کیا بات کرنی ہے جو اپنا ایک امیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات آپ مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لیڈر کی کمی ہو گئی تھی انہیں۔ اتنا بڑا مقصد، اتنا بڑا مشن ایک لیڈر کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً سے کسی لیڈر کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ پہلے اللہ کے رسول کی تدفین والا معاملہ کر لیا جائے، لیکن انہوں نے اس سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہ اپنا خلیفہ خود منتخب کرنے لگے تھے۔ کمنگ بیک ٹو دا حدیث، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی اسپیچ تیار کرنے لگا کہ کس طریقے سے میں نے بات کرنی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ کچھ انصار مدینہ جمع تھے اور ایک شخص جو تھا وہ کمبل اوڑھے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا یا شیخ یہ کون ہے یہ؟ تو ہمیں جواب ملا کہ یہ سعد ابن عبادہ ہیں اور یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، یعنی جو 2 قبیلے آباد تھے وہاں پہ، اوس اور قبیلہ خزرج، ان میں سے ایک قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ۔ اس کے بعد یہ بات چیت چھڑتی ہے خلافت کی، تو انصار اب جو ہے ہم نے ایک امیر چننا ہے، تو ہم سعد ابن عبادہ کی طرف متفق ہوتے ہیں اور سعد ابن عبادہ کو اپنا سردار منتخب کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول کے بعد ہماری بھاگ دوڑ سنبھالے گا۔ اور وہ اپنی فضائل گنواتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کے مددگار ثابت ہوئے جب کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے تم لوگوں کو پناہ دی، تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے جب نکالا گیا تھا تو ہم نے تم لوگوں کو پناہ دی، تو ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے اسٹیج پر بیٹھیں اور اللہ کے رسول کی جس کو کہتے ہیں وہ معاملات ان کے بہاف پہ آگے لے کے چلیں۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں اب میں کھڑا ہونے لگا جو میں نے اسپیچ تیار کی تھی وہ بتانے کے لیے، تو اتنے میں حضرت ابو بکر مجھے روک دیتے ہیں کہ نہیں تم نہیں بلکہ میں ان سے بات کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر ان کے فضائل گنانا شروع کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، انصار مدینہ کی جو قربانیاں ہیں ان سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو بالکل قربانیاں اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ سے پھر حضرت ابو بکر نے ان کی طرف اشارہ کر کے کیا، اے سعد ابن عبادہ کیا تم اس محفل میں موجود نہیں تھے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حاکم ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، جو حکومت ہے، جو خلافت ہے وہ قریش میں سے ہوگا، تم لوگ قریشی نہیں ہو، یہ تمام لوگ جو اسلام لے کے آئے ہیں یہ کسی غیر قریشی کو اپنا سردار کبھی بھی نہیں چن پائیں گے۔ تو تم اس مجلس میں موجود تھے جس وقت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا،
اور تم لوگ ہمارے وزراء ہو، ہم جو ہے خلافت سنبھالیں گے، تم لوگ ہمارے وزیر ہمارے مشیر کے طور پہ کام کرو گے۔ تو یہ بات جب ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک صحابی ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے پاس اس سے بھی ایک بہتر طریقہ ہے، اس سے بھی ایک بہتر عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک حاکم تم میں سے رکھ لیتے ہیں، یعنی قریش میں سے رکھ لیتے ہیں، مہاجرین میں سے رکھ لیتے ہیں، اور ایک حاکم ایک خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اختلاف کی سب سے بڑی وجہ ثابت ہو سکتی ہے، دو حکومت دو حاکم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس پر جو ہے حضرت ابوبکر جو ہے وہ حضرت عمر کا اور حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے تم کسی کو بھی اپنا خلیفہ چن لو۔ پھر اس پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس بات کو گوارا کرتا ہوں کہ میری گردن مار دی جائے، لیکن اس بات پہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسی محفل میں ترجیح دی جائے جس پر حضرت ابوبکر موجود ہو۔ اس پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب انہی کی بیعت کرو۔ پھر آہستہ آہستہ سب حضرت ابوبکر کی بیعت پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا مین پورشن یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا ناگہانی آفات میں، اس طریقے سے یہ ہوئی ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا کام جاری ہے اور ادھر یہ خلافت کا معاملہ دیکھ لیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے۔ حدیث کا مین کرکس یہ تھا کہ لوگ جو ہے حضرت عمر کے پاس آئے ان کے دور حکومت، ان کے دور خلافت میں، ٹھیک ہے، جب وہ اپنا آخری حج کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ چن لیا کسی مشاورت کے بغیر، بس حضرت عمر نے ان کو سپورٹ کیا، بالکل اسی طریقے سے حضرت عمر کی وفات کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، میں بھی فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لوں گا۔ یہ بات جب حضرت عمر کو پتہ چلی، اس حدیث کے الفاظ ہیں، تو یہ پورا کا پورا واقعہ حضرت عمر نے بتایا اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ یہ ناگہانی وقت تھا، ٹھیک ہے، یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے آج کے بعد۔ اور حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن اگر آج کے بعد مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بغیر مشاورت کے چنا گیا تو اس کا انجام صرف اور صرف قتل و غارت ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ اس معاملے کو لے کے چلتی ہے، اور میں یہی کہوں گا اہل تشیع حضرات سے، میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اس حدیث کو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، یعنی جو اگلے 4 سے 5 منٹ ہیں، ان کو آپ غور سے سن لیں، یقین کریں آپ کا سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ہماری موسٹ اوتھینٹک ترین کتاب 4240 اور 4241 یہ حدیث کے نمبر ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ حدیث بہت مختلف طریقے سے سٹارٹ ہوئی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت 6 مہینے تک نہیں کی، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ 6 مہینے تک ان کا اختلاف رہا حضرت فاطمہ کے معاملے سے بھی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت 6 مہینے تک نہیں کی، یہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ جب 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت فاطمہ جو ہے نا وہ وصال شریف فرما گئی، تو حضرت علی نے ان کو خط لکھا کہ آپ جو ہے میرے گھر پہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ 6 مہینے بیعت نہ کرنے کے بعد انہوں نے خط لکھا، اس کے بعد اور انہوں نے یہ ریکویسٹ ظاہر کی، یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ ریکویسٹ ظاہر کی کہ اپنے ساتھ کسی کو لے کے مت آئیے گا اور حضرت عمر کو لے کے مت آئیے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت عمر جو ہے شارٹ ٹیمپرڈ ہے، تو غصہ ان کو جلدی آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر حضرت ابوبکر جانے لگے رات کے ٹائم ان کے گھر پہ، تو حضرت عمر نے انہیں روک لیا کہ میں آپ کو اکیلے تو جانے نہیں دوں گا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر کے جو الفاظ ہیں، یقین کریں وہ کنکلوڈنگ ہیں، تو اس میں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اللہ کے رسول کے گھر والوں سے کسی قسم کی جس کو کہتے ہیں شر پسندی کی امید نہیں ہے، یعنی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوگا، میں اکیلے جاؤں گا جب مجھے علی نے اکیلے بلایا۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے اکیلے جاتے ہیں ان کے گھر، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت علی ان سے سیدھا ایک سوال کرتے ہیں۔ حضرت علی ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت آپ کو دی ہے ہم پر خلافت کے معاملے پہ، ہم آپ سے کوئی جیلس نہیں ہوتے،
ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے, آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, ہم سے اس بات سے کوئی حسد نہیں کرتے, لیکن اہل بیت ہونے کے ناطے, اللہ کے رسول کے قریب رشتہ دار ہونے کے ناطے, قریبی ہونے کے ناطے, گھر والے ہونے کے ناطے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, ہم اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں مشاورت میں تو شامل کر لیا جاتا, ایٹ لیسٹ ہم سے پوچھ تو لیا جاتا, ہم لوگ اپنا مشورہ دے سکتے. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے علی, مجھے اللہ کے رسول کے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں, اور یہ کہ اگر حضرت ابو بکر رو پڑے, یعنی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ کوئی چیز مس ہینڈل ہوئی ہے. تو حضرت ابو بکر جب رو پڑے تو حضرت علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا ظہر کی نماز کے بعد. تو حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی, میں اسنیپ شاٹ اٹیچ کروں گا, میں خود سے کوئی بات کر رہا ہوں تو میں مجرم. تو نماز جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے, چونکہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں تو حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھتے ہیں, حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور اس کے بعد بیعت میں جو ڈیلے ہوا ہے 6 مہینے کا اس کی اپنے طرف سے وجہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے وہ ممبر سے نیچے اترتے ہیں, حضرت علی ممبر پہ چڑھتے ہیں, اور حضرت علی جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں. یعنی دیکھیں کیا شان بیان کی جا رہی ہے. اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ اپنی ریزن دیتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے 6 مہینہ جو ہے بیعت نہیں کی تھی. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمان, تمام مومنین جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں, اور حضرت علی کی طرف جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ پوری کی پوری حدیث تھی, یہ پورا کا پورا معاملہ تھا سقیفہ بنی ساعدہ کا, کہ کس طریقے سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن پہ ایک جو ہے وہ خلیفہ کو چنا گیا, لیکن اس کا مطلب یقین کریں حضرت ابو بکر کی, جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ بول پن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا. جب علی اور اس کے خاندان والے اللہ کے رسول کی تدفین میں مشغول تھے تو یہ لوگ چلے گئے اور اپنی خلافت جو ہے نا انہوں نے چھین لی, انہوں نے غصب کی. نعوذ باللہ من ذالک, ایسا نہیں تھا. آپ اس زمانے کو, اس کنڈیشن کو ذرا غور سے دیکھ کے رکھتے ہیں یار, خدا کی قسم یقین کریں اگر حضرت ابو بکر اور عمر نے اس وقت دور اندیشی کا سامنا کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور وہ اس وقت سقیفہ کی جانب نہ بڑھے ہوتے تو مہاجرین انصار نے حضرت سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا تھا. تمام مسلمانوں کو انہیں ماننا ہی پڑتا, کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ اگر ایک خلیفے کی موجودگی میں کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت مانگے تو دوسرے والے کی گردن مار دو. تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مسلمانوں کو انہیں اپنا خلیفہ منتخب کرنا پڑتا. تو اللہ کی یہ شان تھی, اللہ نے یہ بچایا ہے اس امت کو. لیکن میں دوسری طرف کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کا یہ اس امت میں سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں, اس ناگہانی آفت میں جب اللہ کے رسول کی تدفین جاری ہے اور یہ سب یہ پیچھے سے ہو رہا ہے, حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا, واللہ اعلم, میرا دل فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اس لیکچر کا پہلا ویڈیو تھا. اس جو ویڈیو سیریز ہے یہ ہے شیعہ اور سنی کے بنیادی اختلافات کے نام سے یہ پلے لسٹ شامل ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں لیکچرز ایک بائی ایک کر کے آتے رہیں گے, آپ لوگ بس مجھے سپورٹ کرتے رہیں, مجھے دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ تو کرتا نہیں ہوں, بس مجھے شیئر کیا کریں, میری ویڈیو کو لائک کیا کریں, اور کوئی چیز اگر آپ نے کلیئر کرنی ہو, کوئی چیز پوچھنی ہو, کوئی چیز مجھے بتانی ہو, کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. باقی میں نے جو جتنے بھی احادیث بتائی ہیں ان کے ریفرنسز میں اٹیچ کر کے رکھوں گا. یہ احادیث کی کتاب میری نہیں ہے, یہ اہل سنت کے ہاں اوتھنٹک ترین کتابیں. لوگ جاتے ہیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے لا کے آتے ہیں, موضوع روایت لے کے آتے ہیں, منکر روایت لے کے آتے ہیں, ضعیف روایت لے کے آتے ہیں جن کے راوی جھوٹے ہوتے ہیں, کذاب راوی ہوتے ہیں, ان کی روایات اٹھا کے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. میں نے جو روایت بیان کی ہیں وہ صحیح بخاری سے ہیں, وہ صحیح مسلم سے ہیں. تو آپ لوگوں سے بس میری یہی اپیل, ویڈیو کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اگلی ٹاپک تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہوگا واقعہ فدق کے معاملے میں. فدق ہے بیسکلی, واقعہ فدق کے معاملے میں یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. تو آپ ہمیں لائک کرتے دیجیے گا. ٹھیک ہے, اپنے اہل تشیع جو حضرات ہیں ان سے بھی یہ شیئر کرتے رہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اختلاف مسئلہ نہیں ہے, وہ ہم سے اختلاف کریں, ہماری باتوں کو نہ مانیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بتانا ہے کہ بیسکلی یہ معاملہ کیا تھا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ایک نئے کاز کے لیے اللہ نے مجھے جس کو کہتے ہیں اٹھایا ہے, اس پر کام ہوتا رہے گا. بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے اور مجھے سپورٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.